बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो है इम्पॉर्टेंस ऑफ नमाज बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। सबसे बड़ी चीज़ मुसलमानों में जो सबसे बड़ी एक मिसिंग चीज़ है आज की तारीख में, वो है नमाज। जो खुद को आशिक रसूल कहते हैं, जो कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़ुबान से तो ये निकलता है बट उनके अमल से वो काफिर लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमाज तो पढ़ते नहीं। अल्लाह ताला ने खुला बोला है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा वो इंसान काफिर है भाई है। अगर तुमको खुद को काफिर बुलवाना है तो तुम नमाज मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हदीसें भी हैं, इतनी सारी हदीसें हैं, वो आपके सामने अभी पेश करेंगे हम। और दूसरी बात ये, जो लोग नमाजी हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, अगर उनके सच में आशिक रसूल हो, तो उनके दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। किसी बेनमाजी को देखते हो ना, उसको एटलीस्ट एहसास दिलाओ, चाहे जलील करके, चाहे कुछ भी, बट उसके अंदर ना वो दिल में सोचे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। अभी वो कैसे करोगे वो आपको देखना है, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आप नमाज के लिए जा रहे हो और आप देख रहे हो ये मुसलमान इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैंने ये गलती करी है, ठीक है, मैंने नहीं बोला था, मुझे उस चीज़ पे खेद है। एक दिन ये जनवरी की बात है, मैं एक मुसलमान लड़के के साथ रह रहा था रूम में, ठीक है, ट्रिप पे गए थे हम, ठीक है, ट्रिप पे गए थे कहीं पे, तो मुस्लिम था वो लड़का। मैं नमाज़ पढ़ता था, ठीक है, उस टाइम पे मैंने एलानिया बताया नहीं हुआ था किसी को, बट वो लड़का नमाज नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। मैंने सोचा चलो ठीक है, उसकी मर्ज़ी, मैं उसको क्यों, अगर मैं एटलीस्ट थोड़ा सा उसको बताता, थोड़ा समझाता, तो एटलीस्ट काश वो शायद वो नमाज़ पढ़ लेता। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि यार नहीं पढ़ रहा तो कोई बात नहीं, हम क्यों हैं इस दुनिया में, हमारा क्या काम है इस दुनिया में, हमारा यही काम है, यही हम पैगाम देने आए हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ज़रूर करना प्लीज़, मुझे भी अजर मिलेगा, आपको भी। लेट्स स्टार्ट। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया भाई इन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग। सो गाइज, अगर आपको अपने फ़ोन के ज़रिए घर पे बैठ के कुछ सीखना है, कुछ काम करना है, अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, तो आप मुझे ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी देख सकते हो। अच्छे से तहकीक करो, इस चीज़ को जानो, उसके बाद डिसीजन लो। थैंक यू सो मच। के मुताबिक 246 नंबर हदीस है, आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा, अजान भी दे दी जाएगी, अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि जी मैं बाल बच्चों दे वो कमाई करता रहना तो मैनू टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शंस हैं, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ये ज़हन में रख ले। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे,
یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے۔ یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ کتنا کرٹیکل ایشو ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی، اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے، اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے، اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3، یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وتر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے، وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو۔ ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وتر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو۔ تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ، پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا۔ اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے۔
اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا, باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی, سنت موقع بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا, میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین, لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی, انہوں نے سنت نماز بھی, نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہے. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں, سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے, اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. ہمارا ریاکشن آن امپورٹنس آف نماز, جس طرح سے انہوں نے بہترین طریقے سے حدیث کا لائک ریفرنس دے کے انہوں نے بتایا, آپ کو سمجھ گیا ہوگا کہ نماز کی جو امپورٹنس ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو آج سے پڑھنا سٹارٹ کرو, ایٹ لیسٹ فرض پڑھنا سٹارٹ کرو. میں نے 1 سال فرض پڑھی ہے, صرف اور صرف فرض. سلولی میں نفلی عبادت سٹارٹ کر رہا ہوں, جیسے میرا دل چاہتا ہے میں اس حساب سے کرتا ہوں. رائٹ, ہمیں کسی کی ضرورت سننے کی ضرورت نہیں ہے نفلی عبادت کے لیے کہ بھائی تجھے زبردستی نہیں کرنی ہے. آپ کو, آپ کا جب دل مانے گا, آپ کا دل کرے گا تب کرو. بٹ آپ کو فرض تو کرنی ہی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. وہ آپ اکاؤنٹیبل ہو, ریسپانسبل ہو, آپ کو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا. اور اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. اس چیز کا پلیز دھیان رکھو, بیکاز بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز پہ دھیان دینا بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں تو پھر جب کوئی انسان ہمارے اسلام کے اوپر تنقید کرتا ہے اور کچھ برا بھلا بولتا ہے اور تب آپ کے اندر جلال آتا ہے, آپ بھی بولتے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیا مسلمان ہو؟ کس منہ سے اس کو کچھ بول رہے ہو؟ پہلے آپ خود کو دیکھو. آپ خود اپنے اسلام کو, اپنے دین کو اچھے سے ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہو, اور آپ سامنے والے کو کیا بول رہے ہو؟ جس کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا, اس کو بیچارے کو کیا معلوم اللہ کے بارے میں, اس کو کیا پتا. آپ کو تو ڈر ہے. آپ جب ایسے کر رہے ہو تو سامنے والے کو آپ کا بولنے کا کیا ہی مطلب ہے ہی کون؟ آپ بولنے والے کچھ بول ہی نہیں سکتے. سیدھی سی بات ہے یار. نماز نہیں پڑھتے لوگ یار, میں کتنا جب تک زندہ ہوں میں تو بولتے رہوں گا بھائی نماز کے بارے میں, تو کیونکہ ہم نے تو بولنا ہے. میں جتنے بھی لوگ نمازی ہیں پلیز آپ بھی بولو, ٹھیک ہے؟ اتنی میری ریکویسٹ ہے. کبھی کسی بندے کو چھوڑو مت, دکھتا ہے بولو بھائی, اس کو برا لگتا ہے لگنے دو, تمہارا کام ہے بولنا, کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. یہی اسی لیے ہم مسلمان ہیں بھائی. کیا فائدہ نہیں تو آپ کا. ابھی آپ کیا پیسے کمانے آئے کیا دنیا میں؟ ڈائریکٹ پیسہ کماؤ, سو جاؤ, بس ایسا نہیں. اسی لیے نہیں آئے تم. تھوڑا سا سمجھو اس چیز کو. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا, اس سے کچھ سیکھنے ضرور ملا ہوگا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. بائے بائے, ٹیک کیئر, سی یو.